पानी का बपतिस्मा और रूह का बपतिस्मा, यानी पानी का बपतिस्मा रूह कुद्दुस के बपतिस्मे से फर्क है और रूह कुद्दुस का बपतिस्मा पानी के बपतिस्मे से फर्क है। बाज़ औक़ात हमें पानी का बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुद्दुस का बपतिस्मा होता है या हम हासिल करते हैं, लेकिन इसके बरअक्स बाज़ औक़ात रूह कुद्दुस का बपतिस्मा पहले होता है और उसके बाद रूह कुद्दुस के बपतिस्मे के बाद हम पानी का बपतिस्मा भी ले सकते हैं। ये हमें दोनों अमल करने जरूरी हैं, क्योंकि ये रास्तबाजी का काम है। जैसे खुदा में यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हुए कहा था कि अब तो इस रास्तबाजी को पूरा होने ही दे, तो इसी तरह हमें भी खुदा में यीशु मसीह के नक्शे अमल पर काम करते हुए, उस पर अमल करते हुए हमें पानी और रूह कुद्दुस दोनों बपतिस्मे जरूरी है। जब कोई शख्स तौबा करता है तो पाक रूह उसको कायल करता है कि वो पाक रूह के बपतिस्मे से भी बरकत पाए और रूह कुद्दुस से मामूर होता जाए। कलीसिया में रूह कुद्दुस के बपतिस्मे होने बहुत जरूरी है। रूह कुद्दुस का बपतिस्मा होने के बाद एक आपकी शख्सियत में यह तब्दीली भी आएगी कि आप पहले से जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो जाएंगे, और उसका एक ये भी नतीजा हो सकता है कि आप गैर ज़बान बोल सकें। गैर ज़बानें बोलना ही रूह कुद्दुस के नाज़िल होने की एक निशानी नहीं, बल्कि रूह कुद्दुस की मुख्तलिफ नेमतें आपकी जिंदगी में काम कर सकती हैं। खादमों को रूह कुद्दुस कलाम की एक नेमत देता है। क्या कलाम सुनाए, किसको कलाम सुनाए और कहां कलाम सुनाकर रूह को बचा सके। वो उनको काम करने और इसे चलाने की तौफीक करता है। पाक रूह कलीसिया के लिए तरक्की का बायस है, क्योंकि जो पाक रूह से मामूर होकर नबूवत करता है वो भी कलीसिया की तरक्की करता है। तो बास मर्तबा मुख्तलिफ ज़बानों में बोलते और नबूवत करते और यूं साबित करते हैं कि उनको रूह कुद्दुस मिला है, पाक रूह मिला है। ये ईद पेंतिकोस्त का सा तजर्बा है, जिससे उस वक़्त जब कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही थी, या जब कलीसिया की बुनियाद रखी गई, तो पाक रूह बड़ी कसरत से नाज़िल हुआ और वो सब के सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और उस रसूल रूह कुद्दुस को खुदा बाप का भी और खुदा बेटे का भी रूह बताता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 9 और 11 आयत, और वो बाप बेटे और रूह कुद्दुस की नेमतों को एक साथ एक जगह बयान करता है। यानी जिस तरह हम दूसरे क्रंथियों 13 बाब उसकी 14 आयत में, जिसको कि हम बरकत के कलमात कहते हैं, कलमात बरकत कहते हैं, मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत, पाक रूह बजाते खुद ईमानदारों की शिफायत करता है। वो उनको तालीम देता है, क्योंकि वो एक अच्छा उस्ताद है। पाक रूह वो नेमतें अता करता है जिसके जरिया खुदा कलीसिया में काम करता है। नबूवत की नेमत, जुबानें बोलने की नेमत, नबूवत की नेमत जुबानों में बोलने की नेमत से ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे भी बढ़कर मोहब्बत की अहमियत है। क्योंकि हम क्रंथियों के खत में इस बात को पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें इससे भी एक बेहतर तरीका बताता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत का ये खूबसूरत चैप्टर पहला क्रंथियों और उसका 13 बाब आप जरूर अपनी होम स्टडी में पढ़िए। रूह कुद्दुस सच्चाई का रूह है, सच्चाई की राह दिखाता है, और वो यीशु मसीह है।
آئندہ کی خبریں دیتا ہے، وہ دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ یوحنا 16 باب اور اس کی 8 سے 11 آیات کے مطابق خدا مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاک روح دے کر اختیار بخشا کہ انجیل کی معرفت، معافی اور عدالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ پاک روح ہم سب میں بستا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 سے 17 آیات کہتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کا مقدس ہو؟ پاک روح کی نعمتیں کلیسیا میں مختلف قسم کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان روحانی نعمتوں کا پہلا مقصد کلیسیا کی ترقی ہے اور دوسرا غیر ایمانداروں کو قائل کرنے کے لیے اور نجات دینے کے لیے ہے۔ روحانی نعمتیں جو کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے دی گئی ہیں، یہ سب رسولوں کو ملی اور انہوں نے کلیسیا میں اس کو استعمال کیا۔ رسول اور خادم ہونے کا یہ ایک نشان بھی ہے کہ روح القدس ہمارے پاس ضرور ہو اور ہم اختیار رکھتے ہوں ناپاک روحوں پر، ان کو کاسٹ آؤٹ کرنے کا، ان کو لوگوں سے جو کہ طرح طرح کے جسمانی دکھوں تکلیفوں میں ان بدروحوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا۔ اور اختیار ہمیں متی کی 10، لوکا 10 باب اور 11 خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اپنے خادموں کو، اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ پہلا وہ جس میں وہ لوگوں کو کلام کی خدمت کا اہل بناتی ہے، اور دوسرا وہ جس میں یہ لوگوں کو عملی خدمت کے لیے تیار کرتی ہے۔ کلام کی خدمت میں جیسے رسول جیسا نام استعمال ہوا ہے، ایلچی، بھیجا ہوا، مبشر، سفیر، چرواہے، پاسٹر، پاسبان، ایونجلسٹ اور ڈاکٹرز وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ کلیسیا میں پاک روح کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ رسول اور خدمت کرنے والے، کلام سنانے والے منتظمین بناتی ہے۔ پھر وہ نبوت کے لیے نبی تیار کرتی ہے جو کہ نبوت کر سکے۔ تیسرے نمبر پر یہ تدریس یعنی تعلیم کا کام استاد کرتا ہے، جس کا تعلق تدریس سے ہے۔ حکمت کا کلام اور روحانی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کلیسیا میں روح کے کاموں کو پڑھتے ہوئے ہم پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر باب کے آخر تک پاک روح کی نعمتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے جو دیتا ہے۔ ہر شخص میں روح کا ظہور کلیسیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام اور دوسرے کو اسی روح کے مرضی کے موافق علمیت کا کلام دیتا ہے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو ایک روح سے شفا دینے کی قوت، کسی کو معجزوں کی قوت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جن کو مسیح نے نجات بخشی ان کو روح زندگی بخشتا اور انہیں مسیح کے ہم شکل بناتا ہے۔ اسی طرح کلیسیا میں فردن فردن تم سب اعضاء ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں۔ پہلے رسول، پھر دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظمین، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ نہیں۔ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا
وہ سب جن کو شفا کی دینے کی قوت ہے عنایت ہوئی ہے، کیا سب شفا دینے والے ہیں؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب ایک ہی روح ہے جو مختلف لوگوں میں مختلف تاثیریں یعنی اپنے اثر سے اپنی مرضی سے کام بانٹتا ہے اور دیتا ہے۔ روح کے پھلوں میں پڑھتے ہوئے ہم ضروری بات ہے کہ غلطیوں کا یہ مشہور حوالہ ضرور یاد رکھیں۔ روح کے پھل پڑھنے سے پہلے یہ جان لے کہ ان پھلوں کے بغیر انسان ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ ایک درخت ہے، خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں اور ان کو بھوک لگی، انہوں نے اس درخت کو دیکھا اور اس میں پتے ہی پتے تھے اور کوئی پھل نہیں تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اسی وقت اس کو کرس دے دی، اس کو کہا تجھ میں اب کے بعد پھل نہ لگے، اور وہ دوسرے دن سوکھ گیا۔ اب ہم روح کے پھل پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو جانچیں، غور کریں، دیکھیں کہ یہ روح کے 9 پھل کیا ہم میں کام کرتے ہیں یا ان میں سے کون سے پھل کی کمی ہے۔ یہ سارے پھل ضروری ہیں۔ نعمتوں میں سے تو ہمیں 1 یا 2 نعمت یا زیادہ سے زیادہ 3 بھی مل سکتی ہیں، لیکن یہ پھل ہمیں 9 کے 9 چاہیے ہماری زندگی میں۔ مگر روح کا پھل محبت، سب سے بڑا پھل محبت ہے۔ خدا محبت ہے، اس لیے اگر ہم محبت نہ رکھیں تو ہم بغیر خدا کے ہیں، کیونکہ پہلا یوحنا اگر 4 باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ اگر تم خدا کہو کہ میں خدا کو محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت، تو وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ پر ہے، کیونکہ جس کو اس نے دیکھا ہے اس سے تو وہ محبت رکھتا نہیں، تو وہ کیسے خدا سے محبت رکھ سکتا ہے؟ محبت کے پھل دوسرا پھل ہے خوشی کا پھل، اور اس رسول بارہا اپنے خطبت میں کہتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، خوش رہو۔ یسوع ہماری خوشی ہے، خوشی کا پھل بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہر وقت خوش رہنا چاہیے، تھینک یو جیسس بولنا چاہیے، پریز دی لارڈ بولنا چاہیے۔ اطمینان، we have to be satisfied with our all the present status. Whatever we are getting, we have to be happy in that, and we should not bring. ہمیں بڑبڑانا نہیں چاہیے، اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس پر صبر و قناعت کر کے اسی میں خوشی اور اسی میں ہمیں شادمانی، اطمینانیت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ پھر تحمل ہے، sometimes we don't wait، اور تحمل نہیں کرتے اور جلد بازی میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ ہم کسی پر مہربانی نہیں کرتے، مہربانی کرنا بہت ضروری ہے۔ 5واں پھل مہربانی ہے، جیسے خداوند ہم پر مہربان ہے ایسے ہی ہمارے لیے بھی، ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں پر مہربانیاں کریں۔ نیکی کرنا، نیک آدمی ہی نیکی کر سکتا ہے، اور نیکی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بدی نہیں بلکہ نیکی کرو۔ ایماندار، آنےسٹی، کہتے ہیں کہ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ ہر چیز میں ہمیں ایمانداری دکھانی ہے، بھلے وہ چرچ ہے، بھلے وہ اپنا کام ہے، بھلے وہ اپنا گھر ہے، ہمیں ہر جگہ ایمانداری سے کام لینا ہے۔ حلم، ہمبلنس، اپنے آپ کو حلیم کر دیا، خداوند نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، حلم سیکھنا ہے ہمیں۔ پرہیزگاری، کہتے ہیں پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ بہت ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، بری گفتگو سے، بری سوسائٹی سے، اور اس قسم کے غیر ضروری الفاظ جو کہ ہم اپنے گفتگو میں کر جاتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں کرنے۔
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے روح کے متعلق بہت کچھ سن لیا، اب ہم اپنے آپ کو روح کے لیے تیار کریں۔ کیا ہم روح کے موافق چلتے ہیں؟ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق ہمیں چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں، نہ حسد کریں، بلکہ روحانی خوشی، اطمینانیت اور ہر قسم کی تسلی اور اطمینان بخشنے والا خداوند آپ کے ساتھ ہو۔